हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए द किंगडम ऑफ अल्लाह, नो योर क्रिएटर बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी। एंड इनकी हमने जितनी वीडियोस देखी है ना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है एंड काफ़ी अच्छा पता लगता है और काफ़ी चीज़ें पता लगती है इस्लाम के बारे में, मुस्लिम्स के बारे में, क्या होता है, कैसे करते हैं चीज़ें। लाइक इनका जो बताने का तरीका है बहुत सिंपल है, बहुत लाइक जैसे हमने अलामा इकबाल की पोइट्रीज देखी हुई, बहुत टफ होती है, लाइक समझनी एक बार के लिए आपको क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। एंड इवन हमने बहुत सारे ऐसे लोगों के अलग तरीके से कहना वो कहती हुई चीज़ें सुनी हुई है, लेकिन मेरे ख्याल से जितना इजीली ये समझाते हैं ना हर एक चीज़ को, वो मैंने कहीं नहीं देखा। इवन तारिक जमील सर का भी ऐसा ही है कि वो भी बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाते हैं, पर वो मेनली स्टोरीज बताते हैं और ये क्या है कैसा है वो डिस्क्राइब ज़्यादा करते हैं। सो देखते हैं अब किंगडम ऑफ अल्लाह, ये चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है हमें, एकदम न्यू होगा, सो देख लेते हैं। और मुझे सबसे अच्छी मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ये बात करता है कि ठीक है, ये जब अगर चीज़ें बताते हैं ना तो उसको साइंटिफिकली भी बताते हैं कि साइंटिफिकली भी ये चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे हमने पुराने उनकी एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी में इतने सेल्स है, वो तो साइंटिफिकली पूरी बात कर रहे थे, तो इस वजह से उन पर ना विश्वास हो जाता है कि हाँ जो ये बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। और दूसरी उनकी जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है, वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करती है, जो कि हमें समझने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं और हम इंडिया में यहाँ पे उर्दू इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो हमें मुश्किल आ जाती है वो समझने में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये हिंदी में ही बात करते हैं, तो इस वजह से हमारे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि इनको समझना, तो वो भी चीज़ हमें अच्छे से इनकी बातें समझ आ जाती है और हम लोग इनकी वीडियो से बहुत चीज़ें ग्रास्प कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग। और ऐसा नहीं होता है कि आप अभी कर रहे हो, ग्रास्प कर रहे हो, फिर वो भूल रहे हो, ऐसा नहीं होता, वो फिर हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो मुझे उनकी वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखते हैं आज की वीडियो कैसे होने वाली है। वही देख लेते हैं कैसा होगा, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सर लोग कहते हैं ना वायरस बड़ा खतरनाक है, बैक्टीरिया सबसे खतरनाक वायरस जो है ना ये इंसान है, इससे खतरनाक कोई बैक्टीरिया नहीं है। हजारों वायरसेस और बैक्टीरिया जो है ना वो रोजाना इंसान के हाथों मर जाते हैं, लाखों, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। अदरवाइज तो यहाँ आए दिन जनाब वबाएं फैली हो, इंसान मारी जाए। हमारे अंदर अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रख दिया है कि जब वायरसेस या बैक्टीरिया जाते हैं वो तो कभी कभार इंसान बीमार होता है ना, वरना ये तो जा रहे तो रोजाना थोक के हिसाब से वो सिस्टम उसकी मुखालफत करता है, उनको मार देता है। ये मैदा देख ले क्या चीज है, गोश्त की चीज बनाई है, आप इसमें जनाब बोटी डाल दें वो भी हजम होकर निकल जाती है, आप सब्जी डाल दें वो भी हजम होकर निकल, ऐसा तेजाब का सिस्टम रखा है, सब कुछ हजम हो जाता है, सब कुछ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऐसा मैनेज किया है। अब ये सिर्फ दिल को देख ले आप, 1 लाख दफा रोजाना सब धड़क रहा है, 1 लाख दफा रोजाना बगैर किसी बैटरी के। और खाली धड़क नहीं रहा सर, ब्लड भी पंप, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है पूरे जिस्म के अंदर। ये कोई यूपीएस भी नहीं काम कर सकता, एक बंदे का दिल नहीं चलाया जा सकता, इतना खर्च। ये वेंटिलेटर पे देखे ना कितना खर्चा होता है, रोजाना का 1 लाख 1.5 लाख रुपए ले रहे होते हैं, उसमें बंदा जिंदा नहीं रहता, सिर्फ दिल को मसनूई तौर पे चला रहे होते हैं, मेडिकली उसकी मौत हो चुकी होती है। और जिस्म में नसों की जो लेंथ है ना सर, वो इतनी ज्यादा है कि एक इंसान की अगर नसें जोड़ी जाए ना तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। वाह जी, 1 लाख किलोमीटर बनता है, यानी सिर्फ मेरी नसें ऐसे जोड़ी जाए ना तो 40,000 सरकमफ्रेंस है जमीन का। यानी जमीन पे आप यहां से चले और गोल पूरा चक्कर काट के यहां आए तो 40,000 किलोमीटर है। 2 चक्कर 2.5 चक्कर काटे जाएंगे एक बंदे की नसों को जोड़ने के, और ये सारी नसों के अंदर खून जाता है। और सर ये तो भी सिर्फ नसें हैं, ये नसों में जो खून जाता है ना ये आगे फिर हमारे जिस्म के सेल्स तक पहुंचता है। और सर सेल्स की तादाद जो है ना वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में भी नहीं है सर, वो अरबों में भी नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे में मौजूद है। 1 ट्रिलियन जो है ना वो 1000 अरब के बराबर होता है। और अरब तो मैंने आपको बता दिया क्या है, कितनी खतरनाक है अरब। 1000 अरब हो तो 1 ट्रिलियन बनता है, तो 100 ट्रिलियन सेल्स हर बंदे के अंदर मौजूद है, एक बंदे के अंदर। उनके अंदर ऑक्सीजन जाती है, उसकी डिवीजन होती है, और अगर ये खुलियों की रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो कैंसर बन जाए। सर एक इंसान के 100 ट्रिलियन सेल्स उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है कि ये सही सही काम करें। पूरी दुनिया के इंसान मिलकर भी खुलियत का हिसाब रख सकते हैं एक बंदे ने। सही बात है। तो ये किसने हिसाब रखा? अल्लाह ने।
واہ یار کمال. 100 ٹریلین سیلز. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہو, کتنے 30 ملک انگلینڈ جیسے, اور 30 کے 30 صرف درخت ہی اگے ہوئے ہیں اس کے اوپر, ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا وہ 100 ٹریلین سیلز بنتے ہیں. اوہ واو. جو ایک بندے کے اندر اللہ نے رکھ دیا. اور سر یہ سیلز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی اینٹ یا بجری ہے, ایک ایک سیل جو ہے نا اس کے اندر پورا ایک پاور سسٹم ہے. ایک اگر سیل بنانا پڑ جائے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اس کے اندر جتنے سسٹم ہے. جی زندگی کی تو میں بات نہیں کر رہا, زندگی تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا, اس کے اندر جو سسٹمز لگے ہوئے ساری کی ساری چیز. اور یہ ایک انسان کی بات ہو رہی سر, ایک انسان کی, اور یہ صرف سیلز کی بات ہو رہی ہے. ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ سیلز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کن سیلز نے آنکھیں بننا ہے, کس نے گردے بننے ہیں. یہ سیلز تو ایک جیسے ہی ہیں. یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کہ یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اس نے کچھ عرصے بعد ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس نے اتنے سیلز نے مل کے گردہ بنا دینا, اور سر گردہ اس کا پھر فنکشن بھی بنانا ہے سر, خالی گردہ نہیں بنانا, اس نے دل بنا دینا ہے. اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آنکھیں تو سمجھ سے باہر ہیں کہ اس کے اندر تو شیشہ ہے, گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شیشہ بنا دے, شیشہ بھی بن جاتا ہے. اور خالی بنتا نہیں ہے, اس کے اندر بنائی ہے. صرف آنکھ میں بولوں نا میرے بھائی 1 گھنٹہ چاہیے, یہ آنکھ کیا چیز بنا دی اللہ نے. صحیح بات. پھر پھیپڑے ہیں, گردے ہیں, جگر ہے. ایک ایک بندے کی یہ چیزیں کنسیڈر کریں تو انسان یہ میریکل ہے. یعنی انسان خود بہت, یہی تو اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ان قریب زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تم چیخ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے. سر ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ سیڈ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے. ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اور ارب تو آپ کو پتا ہے کتنا ہوتا ہے, 6 ارب گنا بڑا درخت اس ایک بیج. اور یہ بیج تو آپ کو صرف نظر آ رہا ہے نا, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی, ایک بیج نہیں بن سکتا. آپ کو تو یہ بے قدر نظر آ رہا ہے, لیکن سر اس بیج کے اندر وہ ڈیٹا ہے, ایک ایک چیز پروگرام ہے کہ اس سے جو درخت بننا ہے اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا, اس کے تنے کا سائز کیا ہوگا, اس سے فروٹ کون سا اگنا ہے, اس فروٹ کے پکنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی. ایک ایک جو ڈیٹا ہے نا وہ یہ ہارڈ ڈسک, یہ بیج ہے. اور سر آپ نے تربوز کبھی کاٹا ہے, اس کے اندر سے کتنے بیج نکلتے ہیں. آج کل سردیاں امرود کھایا ہے, کتنے بیج نکلتے ہیں. ایک ایک بیج کے اندر کروڑوں امرودوں کا ڈیٹا موجود ہے. ظاہر ہے کہ جی آپ ایک بیج کو بوئیں گے تو ایک اور درخت نکل آئے گا سر, اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں امرود لگیں گے. ایک دفعہ نہیں, آپ توڑیں گے اگلے سیزن پھر لگ جائیں گے. وہ نکلا کس سے ہوا ہے, ایک بیج سے. ایسے کبھی سوچا ہی نہیں, کتنی کمال کی بات ہے جو ایک امرود سے نکلتا ہے. واو. ایک امرود ہی جو ہے انبلیویبل چیز. میں تو یقین کریں جب یہ تربوز کاٹتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہاں کہاں بیچ میں ایڈجسٹ کیے ہیں بیج. اور یہ جو تربوز آپ کاٹ رہے ہیں سر, یہ آپ اربوں تربوز کاٹ رہے ہیں, کیونکہ ہر بیج کے اندر ایک تربوز ہے. ایسے چھوٹے لیول پہ کبھی سوچا ہی نہیں. تربوز نکلے گا اس کے اندر کتنے آگے بیج ہوں گے, اور ان بیجوں کو بوئیں گے تو ان سے آگے کتنے تربوز نکلیں گے. اور اب کوئی بیوقوف ہوگا نا جو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, اگر کوئی کہتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو آپ کر کے بتا دیں. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بیج بنا دیں, ہمیں بیج بنا کے کو بتا دیں. اس سے بھی آسان کوسچن دیتے ہیں آپ, بیج تو نہیں آپ بنا سکتے. ہم آپ کو انڈا دیتے ہیں توڑ کے, آپ اس سے چوزا بنا کے بتا دیں. انڈا تو بنانے کو آپ کو کہہ ہی نہیں سکتے نا جناب, وہ تو آپ کو بھی پتا ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی. اور مجھے اگر آپ بتائیں کہ اگر کسی شخص کو یہ نہ بتاؤ کہ چوزا انڈے سے نکلتا ہے, آپ اس کے سامنے الٹے بھی لٹک جائیں نا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یار اس میں سے کیسے چوزا نکل سکتا ہے, اس کو تو پورا سسٹم ہے, اس کے تو ایک پوری ایروفائل سٹرکچر ہے اس کے پروں کی, اس کے اندر پورا ایک یعنی کھانے پینے کا نظام ہے, وہ پوری ایک زندگی ہے. اس لیسدار مادے سے بنتی ہے, اندر جا کے کون بنا دیتا ہے, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ معجزہ ہے, جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن چند معجزات کے ہم عادی ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں معجزے لگتے نہیں ہیں.
اچھا سر مردے کے زندہ ہونے سے بڑا معجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا. صحیح بات ہے. وہ مردہ زندہ ہو جائے لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا معجزہ ہو گیا اس لیے کہ ہم عادی نہیں ہے. سر اس سے بڑا معجزہ انڈے میں سے چوزا نکلنا ہے. اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے, کون نکال رہا ہے؟ اور سر یہ ایک انڈا نہیں ہے, خربوں انڈے ہیں. مرغیوں کے انڈے, چیلوں کے انڈے, کبوتروں کے انڈے, طوطوں کے انڈے, یہ تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے. ایون یہ مکھیاں آپ کی جتنی نکل رہی ہیں شراط الارض, یہ سب انڈوں میں سے نکلتی ہیں. یہ ڈریگن فلائی جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں, جس کے اوپر انہوں نے شنوک ہیلی کاپٹر بنایا ہے, وہ جس کے 4 پر ہوتے ہیں جسے ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں. سر یہ ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے جس سے وہ نکل رہی ہے, اور اس کے ایک ڈھیلے کے اندر نا 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں, ایک ڈھیلے. واو. اور وہ اس کی آنکھ کتنی سی تھی ہوگی آپ دیکھ لیں, اور وہ پورے کوارڈینیٹس اپنے لوکیٹ کرتی ہے. آپ کے ہیلی کاپٹر اور جہازوں کو تو لینڈ کرنے کے لیے جگہ چاہیے, اور اللہ نے جو بنائے ہوئے ہیں, چڑیے کو آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کو لینڈنگ کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے, کوئی جگہ صاف کروانی پڑتی ہے, جدھر سے اٹھے جہاں مرضی جا کے لینڈ کر لیں. اور ہمارے جہازوں میں تو ہمیں فیول ڈالنا پڑتا ہے سر, چڑیا میں آپ کو نہیں فیول ڈالنا پڑتا, وہ خود اپنا فیول لیتی ہے. اور آج کل تو یہ سردیاں ہیں, آپ کو پتہ ہے آج کل وہ پرندے آئے ہوئے سائبیریا سے ادھر, 10,000 کلومیٹر کا سفر. کتنا سر؟ بوئنگ 747 میں ایک دفعہ ٹینکی فل کرے نا, وہ بھی 8,000 کلومیٹر اڑتا ہے انجنوں کے ساتھ. اور یہ نازک سا پرندہ جس کو آپ سرخاب کے پر سنا بھی ہوا ہے, سرخاب آپ دیکھ لیں کتنا سا اتنا سا پرندہ ہوتا ہے کہ جو پر پھیلائے تو, اور وہ ان پروں میں وہ طاقت, بالکل نازک سے پر ہے سر. 10,000 کلومیٹر اڑ کے آتا ہے بغیر کھائے پیے. واہ جی اسٹیش ہے کوئی نہیں. اور توکل دیکھیں, سمندر کے اوپر سے اڑ کے آتا ہے جہاں وہ لینڈ بھی نہیں کر سکتا, اور اس کو اپنے اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ یہاں پہنچتا ہے وہ بغیر کھائے پیے. اور وہ نیند کی کنڈیشن میں بھی, یعنی وہ جس کو پنجابی کہنا جاگو میٹی رہتا ہے, وہ اڑتا رہتا ہے, اس کے پر چلتے رہتے ہیں, وہ اپنی نیند بھی ہوا کے اندر پوری کرتا ہے. کمال ہے. 10,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں یہاں پہ, اور کیونکہ وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے نا, یہ بھی ان کو پڑھایا ہوا ہے اللہ نے جناب کہ سردی زیادہ ہوگی, چلو سب کانٹیننٹ. پھر یہاں پہ ہمارے جو شکاری لوگ ہیں, کچھ شکار کرتے ہیں زیادہ تر تو وہ بچ جاتے ہیں, پھر وہ جب موسم جب صحیح ہوتا ہے وہ واپس بھی رش کے چلے جاتے ہیں. یہ سر میں صرف ایک سپیشیز کی بات کر رہا ہوں, تتلیاں ہیں وہ بھی ملینز کی تعداد میں. آپ اگر ایک یوٹیوب کے اوپر آپ یہ نیشنل جغرافی والوں کا پروگرام دیکھیں نا, میگا مائگریشنز کے نام سے بڑی بڑی جو یعنی ہجرتیں ہوتی ہیں جانوروں کی, کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں, بندہ حیران ہو جائے. یہ ہاتھی جناب جو آپ کو بالکل سیدھا سا نظر آ رہا ہے, یہ صرف پاؤں مار کے نا زمین پہ 40 کلومیٹر دور کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ. کہ سر میں تھے 40 کلومیٹر, یہ چیز بالکل آئیڈیا نہیں. 40 کلومیٹر بغیر موبائل فون کے. کیسی کیسی چیز بنی ہوئی ہے. اور یہ جو عقاب ہے کئی کلومیٹر سے نا ایک کیڑا بھی زمین کے اوپر دیکھ لیتا ہے سر, اور وہ شکار کرتا ہے. اللہ نے اس کو سکھا دیا. پھر اگر مچھلیوں کی طرف جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کیا ایک یعنی گوشت کے ایک لوتھڑے کے اندر اللہ نے کیا ان کے اندر پوری چیزیں فٹ کر دی ہوئی ہیں. سمندر کے اندر کوئی مطلب انڈیکیٹرز تو نہیں لگے ہوئے کہ یہ مشرق ہے, یہ مغرب ہے, شمال ہے, جنوب ہے. ان کے دماغ میں کمپاس لگی ہوئی ہے. یہ سائمن مچھلیاں کہاں سے چلتی ہیں, کہاں تک واپس پہنچتی ہیں, کدھر کدھر سمندر میں ٹریول کرتی ہیں, اپوزٹلی پھر پہنچ بھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزقا للعباد. یہ جو کھجوروں کا ذکر کیا یہ کھانے کے لیے رزق ہے, میرے بندوں کی روزی. اللہ اکبر. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. تمہیں بھی اسی طریقے سے ہم نکال لیں گے. وہ جو سوال ہوا تھا نا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. یہ تو دور کی بات ہے, ہم زندہ ہوں گے. اللہ نے یہ سارے دلائل ذکر کر کے کہا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ. اور جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے نا, اور مردہ زمین سے وہ پانی کے ذریعے نباتات کو اگا رہا ہے, تمہیں بھی زمین سے اگا لے گا اسی طریقے سے. یہ ٹینشن نہ لو یہ اللہ کیسے کرے گا, اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مشکل کام آلریڈی کر رہا ہے, اور جو تم دیکھ رہے ہو, دیکھ رہے نا سر ہم
ہم نہیں دیکھتے ہیں جناب بارشوں کی وجہ سے زمین کے اندر سے نباتات اگتی ہے, دیکھ رہے ہیں نا, اور نہ بھی دیکھ رہے ہو, یہ ہماری زندگی اس بات کا ثبوت ہے. آج اناج اگنا بند ہو جائے سارے مرے پڑے ہوں گے. صحیح بات ہے. تو یہ عملی تواتر ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. اور اللہ ہمارا رزق للعباد, یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے جو ہم اگا رہے ہیں. اب اس کے اندر بھی قیامت مضمر اثر. وہ بیمار لوگ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا, تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب ایسے چاول کھا دے سن, بس طبیعت خراب ہو گئی. اب چاول تو منع تھے. تو جو سیانے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب گولی بھی تو اینی جی ہوتی ہے نا, اتنی سی گولی بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے, اور زہر کی اتنی سی گولی بندے کو مار دیتی ہے. تو اتنے چاول تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا. یعنی رزق ہے چاول, لیکن اگر وہ بھی ہمارے جسم رسپانس نہ کرے اس کو, تو ہمارے لیے بیماری بن جاتا ہے. تو یہ زمین میں جتنی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں, اگر یہ کمپیٹیبل نہ ہو, اس کے لیے کمپیٹیبلٹی کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ. تو سر یہ تو ایک قطرہ ٹپکاتے ہی, یہ آم جو آپ چوس رہے ہیں, آم کے ایک ڈراپ زبان میں رکھتے ہی بندہ مار سکتا ہے, اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو. ایک قطرہ مارنے کے لیے کافی ہے. تو رزق للعباد میں قیامت مضمر ہے کہ ہم نے یہ صرف چیزیں اگائی نہیں ہے, بندوں کے ساتھ کمپیٹیبل کر دی ہے کہ یہ کھائیں گے, ان کے جسم ہضم کریں گے. دیکھیں نا, انسان گوشت بھی کھاتا ہے جناب, سبزیاں بھی کھاتا ہے, کس طریقے سے ہضم ہوتی ہے. اگر یہ ہضم نہ ہو, زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر بھی سکتا ہے. آپ ذرا شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب, اگا کے ترکاری, وہ جناب اس کو سونگے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس کو پتہ ہے میرا رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا, یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا, وہ کہے گی یار میں نہیں کھانے, غیبت ہی نہ ہو جائے, مردہ بھائی کا گوشت, وہ سامنے جناب مچھلی لے آ کے رکھ دو, تسی موٹا گوشت لے آ کے رکھ دو, نہیں کھائے گی. کھائے گی بکری؟ نہیں. تو دیکھ لیں کمپیٹیبل. اور پھر جو اللہ نے دودھ بنا دی ہے, اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ گوشت اور گوبر کے اندر سے, خون اور گوبر کے اندر سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں. سر دودھ کی تو آپ کو امپورٹنس کا نہیں پتا. اس وقت جتنی انسانیت زندہ ہے دودھ کے اوپر ہے. دودھ ختم ہو جائے نا تو بچے بڑے ہی نہیں ہو سکتے. ابھی آپ روٹی کھا رہے ہیں نا, بچپن تو صاحب نے دودھ پیا ہوا ہے. انسانیت جو بڑی ہوئی ہے وہ کس کے اوپر ہوئی ہے؟ دودھ کے اوپر. اگر دودھ نہ ہو, یہ دودھ بھینسیں دینا یا گائے بند کر دے, تو سر انسانیت نے کہاں سے بڑھا ہو؟ یہ آپ خشک بھی پیکٹوں کا دودھ بھی جو ہے وہ اسی سے بنایا جاتا ہے. افعینا بالخلق الاول, کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں؟ اوئے ہائے, پہلی دفعہ کو کام کرنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ تو بڑا آسان ہوتا ہے. یہ بھی قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ اصل میں یہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک میں پڑ گئے. شک میں کیوں پڑے؟ سر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا, ورنہ کائنات کے اندر تو کتنے, میں نے فزیکل فینومینا آف نیچرز کا ذکر کیا ہے, وہ کافی ہے انسان کو خدا تک پہنچنے. اور میں ایک اکثر جملہ بولا کرتا ہوں, گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی ایکسپلینیشن گاڈ ہے. سائنس ہمیں زیادہ زیادہ کہاں تک لے جائے گی؟ سائنس صرف ڈسکوری کرتی ہے سر. پہلے اگر انڈے کی وہ انہوں نے ڈسکوری کی کہ انڈے کے اندر چوزا بنتا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ طے ہو گیا کہ اس میں کیمیکل ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. آپ جتنا مرضی کریں, آپ ڈسکوری سے ایک ایک سٹیپ اور طے کرتے جائیں گے, لیکن کریں گے ڈسکوری. انڈا کو بنا نہیں سکے گا, چوزا کو بنا نہیں سکے گا. اسی لیے بایولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس. مرغی نہیں انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا نکلنا ہے. سر انڈا کو بنا نہیں سکتا. آپ وہ انڈا آپ چاہے چوزے کے نیچے رکھ دیں, چاہے آپ اس کو کسی مشین کے اندر رکھ دیں, یعنی وہ چوزا نکلنا ہے اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھنے سے مشین میں, لیکن وہ مرغی نہیں انڈا دینا, بنا نہیں سکتی. لیونگ تھنگس جو ہے وہ نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی, لیونگ تھنگس سے. تو یہ سائنس زیادہ زیادہ ڈسکوریز کرتی ہے. الٹیمیٹلی جب پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ, کیسے ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. ہم سے صرف آپ یہ پوچھیں کہ وٹ اور وائی, کیا ہوا, زلزلہ ہوا ہے, کیوں آیا, ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس, کیسے ہو گیا,
کس نے ڈیزائن کر دیا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اسی کے پیچھے تو خدا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کیا کام ہوگا. صحیح بات ہے. تو جتنے بھی کائنات کے اندر عوامل ہیں ان کے پیچھے ایک ڈیوائن سورس ہے. آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں, سپریم بینگ کہہ دیں, سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیں, آپ بھگوان کہہ دیں, آپ خدا کہہ لیں, آپ گاڈ کہہ لیں, آپ اللہ کہہ لیں, وہ ایک ہی ہے. کیا ویڈیو تھی یار, سیریسلی بہت زیادہ اچھی ویڈیو تھی. اور یہ جو انہوں نے کوشچنس آج ہمیں پٹ کیے ہیں نا, لٹرلی ہمارے دماغ میں کبھی آئے نہیں, میرے دماغ میں تو اسپیشلی کبھی آئے نہیں کہ لائک اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے. اگر ہم انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو بنا سکیں, ہے نا. ہم لوگ ڈسکوریز کر رہے ہیں, ہم لوگ بہت ساری ڈسکوریز ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے نا. پر یہ نہیں ہے کہ انسان خود ہی چیز بنا رہا ہے. اور اگر انسان بنا رہا ہے, فار ایگزامپل اگر انسان نے کریٹیوٹی کر رہا ہے اپنی, تو اس نے روبوٹ بنایا, تو روبوٹ نو لیونگ تھنگ ہے. ایسا تو ہے نہیں نا کہ وہ خود ساری چیزیں کر رہا ہے. تو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ جو بھی چیز ہے یہ بھگوان کی اس سے ہو رہی ہے, اللہ کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. اور یہ آپ کو اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ بھگوان کو نہیں مانتے ہو نا, تو پتہ نہیں پھر آپ کو کیا ہی ثبوت چاہیے. پر ہاں, جیسے کہ انہوں نے بولا کہ اگر جیسے ہم انسان ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہمارے شریر کا ایک انگ خراب ہو جائے نا, ہم اس کو خریدنے کے لیے, اس کو مطلب ٹھیک کرنے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑیں گے. لیکن جو ہماری چیز, ہمارے جو باڈی میں ہر دن جو چیزیں چل رہی ہیں, کام ہو رہا ہے, اگر ہم اس چیز کے پیسے دینے پڑے نا, تو بہت لوگ ایسے ہو گئے کہ جو ایک دن کے بعد ہی مر جائیں گے. تو سیریسلی مجھے ویڈیو کافی زیادہ اچھی لگی. وہی, اور جس طریقے سے انہوں نے اسپیسیفکلی چیزیں کو بتایا, یہ ایسے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کیسے سیڈس کے بارے میں بتایا, اور کیسے وہ پورے اللہ کے کنگڈم ہے اور کیا ہے وہ چیز کے بارے میں ہم نے ایسے کبھی نہیں سوچا. پر یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا, اور میرے خیال سے ایک انلائٹن کیا گیا کہ سب یہ اللہ کے دوارا ہی بنایا گیا ہے, اور وہی سب مینیج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو لائک وہی بول رہے تھے کہ نان لیونگ تھنگ سے لیونگ تھنگ نہیں بنا سکتے. اور ایون سائنس بھی جو ہے وہ بیک ٹو بیک انڈین یہیں جا پاتی ہے کہ یہ ہوا کیسے, یہ نہیں بتاتی کس نے کیا ہے, کیسے شروعات ہوئی اس چیز کی, وہ چیز نہیں بتا پاتی. تو یہ میرے کو کافی اچھی ویڈیو لگی. آپ لوگوں کو کیسا لگا پہ کمنٹس میں ضرور بتائے گا. ایسے ہی لائک کرتے جائیے, کمنٹ کرتے جائیے, شیئر کرتے جائیے, اور سبسکرائب کرتے جائیے. بائے.